वेलकम बैक। बजट के हवाले से गर्मा गर्म डिस्कशन का आगाज हो चुका है और बजट के हवाले से जो पिछले साल का बजट था वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। इससे पाकिस्तान की मईशत को काफी हद तक सपोर्ट दिया। इन्वेस्टर्स से लेकर बिजनेस कम्युनिटी तमाम तर लोग इस वक्त खुश हैं कि पाकिस्तान की मईशत राइट डायरेक्शन में जा रही है। IMF प्रोग्राम की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त काफी ज्यादा बेहतर पोजीशन में नजर आता है। फवाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और जरा इनसे बात ये भी करेंगे कि आने वाला बजट पाकिस्तान की मईशत के लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। फवाद साहब, क्या नया आने जा रहा है? अगर हम लोग टैक्सेस की मद में देखें इसको तो ये ज़्यादा अभी तक जितनी भी रिसर्च आई है, न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं, उसमें से कहीं ये वाज़े तौर पे ये नहीं लिखा है कि इनकम टैक्स बढ़ने जा रहा है। मुझे लगता है कि इनकम टैक्स के जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर हो सकता है ऑन द हायर एंड थोड़ा सा ये लोग चेंज कर सकते हैं टू टारगेट द अफ्लुएंट पार्ट ऑफ आवर नेशन, बट ऑन द लोअर एंड मेरे ख्याल से ये इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। On the corporate front, on the other hand, if right now our corporate tax is around 29%, and हो सकता है कंपनीज को फैसिलिटेट करने के लिए, बिकॉज आपको पता है कोविड का इम्पैक्ट कुछ कंपनीज को अभी भी आया, बहुत सारी कंपनीज ने लॉस भी किए हैं, तो उस सूरत में कंपनी चली जाती है टर्नओवर टैक्स पे। तो हो सकता है थोड़ी सी चेंजेस टर्नओवर टैक्स में हो इन कंपनीज को बेनिफिट करने के लिए, बिकॉज वंस दे टर्न प्रॉफिटेबल दैट इज पॉजिटिव फॉर द गवर्नमेंट इन इटसेल्फ। तो अगर ये तकरीबन 6 से 8 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाती हैं तो वो एक तरीके से गवर्नमेंट को फायदा ही होगा उस चीज। लेकिन फवाद, बात तो ये है ना कि हमारे यहाँ बजट अक्सर अनाउंस होते हैं कुछ और निकल के आता है कुछ और कुछ अरसे में या तो बजट तब्दील हो जाता है तो बजट प्रेजेंट करने वाला बंदा तब्दील हो जाता है। तो इसमें कितना बड़ा शक व शुबात है, क्योंकि अब पॉलिसी का तसलसल तो नहीं है हमारे यहाँ पे। देखिए, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ। पिछली बार हमाद अजहर साहब ने बजट प्रेजेंट किया तो इस बार तो उन्होंने करना जी। मुझे अब ये हिस्ट्री तो हमें यही बताती है कि ये चीज़ें हो सकती हैं पाकिस्तान में, और वाज़े तौर पे मैं तो नहीं कह सकता हो सकती हैं नहीं हो सकती, बट एज अ रिसर्च पर्सन आई वुड से कि जो ये कह रहे हैं वही होगा। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले लोगों के साथ कुछ नंबर शेयर कर दूं जो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से गवर्नमेंट के नंबर्स हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो इस वक्त 2.77% की ग्रोथ इसमें देखी जा रही है, जो कि फिस्कल ईयर 2020-21 में रही अगेंस्ट 3.31%, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ थी 3.71% से अब 2.77% हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें वीट की या एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वीट, राइस, शुगर केन और मेज के जो हवाले से नंबर्स हैं वो 8.1%, 13.6%, 22% एंड 7.3% रहता है। जबकि कॉटन के हवाले से डिक्लाइन आ रहा है वो भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पाकिस्तान जो इस बार दावा किया जा रहा था कि टेक्सटाइल के नंबर्स काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं, तो कॉटन के हवाले से जो नंबर्स हैं वो बड़े सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। 22.8% इसका नेगेटिव ग्रोथ रही है और इसमें ओवरऑल डिक्लाइन हमें देखने में आ रहा है। साथ साथ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बात करें तो इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि 9.29% के हवाले से ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पाकिस्तान में काम करने वाले बड़े सनती यूनिट इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को काफी हद तक संभाले हुए हैं। साथ में अगर हम मेजर कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर में 5.9% की ग्रोथ नजर आ रही है। अगेन ये नंबर्स पॉजिटिव हैं, लेकिन इस वक्त जितना बड़ा क्लेम था उसके हवाले से ये नंबर्स मैं स्टिल समझता हूं कि इसमें काफी कुछ बेहतरी की गुंजाइश है, और आने वाले दिनों में जहां इंटरनेशनल मार्केट्स खुल जाएंगी वहां पे ये नंबर्स काफी हद तक चैलेंज हो सकेंगे। अगेन इसके अलावा फूड एंड बेवरेज का सेक्टर है उसमें 11.73%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में 12.71% की ग्रोथ, फार्मास्यूटिकल में 12.57% की ग्रोथ है और अगेन सिग्निफिकेंट ग्रोथ नजर आती है। केमिकल सेक्टर में 11.65% की ग्रोथ, और इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें 5.69% की ग्रोथ है। अगर ओवरऑल मैच किया जाए फवाद साहब, साहब, नोमान, ये तीनों सेक्टर्स अगर हम देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम नहीं हो रहा। साथ ये कितना इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, बीइंग अ टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये दोनों सेक्टर्स पीछे जा रहे हैं। एक्चुअली इस पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। एक्चुअली बात ये होती है कि आप ग्रास रूट लेवल पे जब आप एग्रीकल्चर को बूस्ट करते हो तो आपके पास जो रॉ मटेरियल क्रिएट होता है और फिर आगे उसके लिए इंडस्ट्रीज फोकस्ड होती हैं। बट फूड, बाकी इंडस्ट्रीज वगैरह में डेवलपमेंट अच्छी रही। ऑटोमोबाइल में आप देख रहे 23% का ग्रोथ है, फूड सेक्टर में 11% की ग्रोथ है, इसी तरह और सेक्टर में नॉन मिलर में 23% की ग्रोथ है। ऑटोमोबाइल में तो ग्रोथ होगा क्योंकि डॉलर की प्राइसेस कम हो रही है और कार्स की प्राइसेस महंगी हो रही हैं, तो और वो कम नहीं हो सकती। अगर वो एक साल में देखा जाए तो डॉलर 165 से 150 डॉलर के करीब आ गया, वेयर द प्राइसेस विल नॉट चेंज। और विल नॉट चेंज मतलब आप कह रहे हैं होना ही चाहिए? नहीं, विल नॉट चेंज मेरे ख्याल से हुई नहीं है, होनी चाहिए थी बट हुई नहीं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है कि प्राइसेस बढ़ने के बाद यूजुअली कम
ہوتی نہیں. بلکہ میں انٹرسٹنگ بات بتا دوں, ہم نے پروگرامز میں کیا تھا یہ عوام کو ایک بار پھر سے بتاتے ہیں, پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ پرائز ڈسکوری سے پہلے بکنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے, اس کے بعد پرائسز کا نام و نشان نہیں پتا ہوتا. اگین پرائسز جب کھلیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن نعمان اگین یہ اس پہ آپ کچھ کمنٹ کر رہے تھے. ایگریکلچر کے حوالے سے میں اس میں ایک ایڈیشن یہ کرنا چاہوں گا کہ بیسکلی اگر آپ ایگریکلچر کی بات کریں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں جو بھی بجٹ آتا ہے اس میں جو ڈائریکٹ بینیفیشریز ہوتے ہیں ان کو فارمرز کو ہونا چاہیے, جبکہ یہاں پہ جو بیچ میں بروکرز یا آڑتیز ہوتے ہیں وہ میجر بینیفیشریز ہوتے ہیں. فارمرز کو وہ پرائسز ہی نہیں ملتی ہیں جس پہ وہ اپنا موٹیویٹ ہوں یا انکریج ہوں. تو اگر آپ یہ دیکھیں جو ٹرینڈ ہے فارمرز کا وہ ختم ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ وہ دوسری سائڈ پہ جا رہا ہے. نا جو فارمر کا بچہ ہے وہ فارمر نہیں بننا چاہتا, وہ بیسیکلی انٹرپرینور یا کسی اور سیگمنٹ میں جانے کی بات کرتا ہے. تو آپ خود سوچیں نا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ کیسے بوسٹ کرے گا جب آپ فارمر کو موٹیویٹ ہی نہیں کریں گے, اپنے بجٹ میں اس کو انکریج نہیں کریں گے, تو ظاہر سی بات ہے اس سیکٹر کو آپ کیسے بوسٹ دیں گے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی فواد, جسٹ ٹو ایڈ ٹو دس, جیسے کہ میں نے شروع میں بھی آپ نے جب سوال کیا تھا کہ اس بجٹ کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایگریکلچر کے لیے بھی ایک پیکیج آئے گا جو کہ فوکسڈ ہوگا فارمرز کے اوپر, تو ہو سکتا ہے کہ وہ ریوائول کرے. اور اس سے پہلے ایک یہ بھی بتاتے چلوں, ہمارا امپورٹ جیسے اگین پہلے مینشن کیا تھا وہ بڑا ہوا اس لیے تھا کہ ہماری کراپس خراب آئے. بالکل صحیح. تو اس کی وجہ سے وہ جب ریکور ہو جائے گا تو میرے خیال سے ہمارا امپورٹ بھی بہتر ہوگا اور پھر ہماری جو ایگریکلچر پرفارمنس ہے وہ بھی اگلے سال بہتر نظر آتی ہے. آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت سیکٹرز کو تھوڑا سا اگر ہم دیکھ سکیں گے اس وقت آنے والے دنوں میں آپ سے ذرا جاننا چاہوں گے کہ کون سے سیکٹرز ڈو یو کنسیڈر کہ اس وقت بجٹ میں امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں. آپ نے ایگریکلچر سیکٹر کا ذکر کر دیا تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر پہ ہولسٹکلی یہ بجٹ اپلائی ہوتا ہے یا وہ لوگ جو شوگر کا کاروبار کرتے ہیں جو پولیٹیکل بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہی کی شوگر ملز ہیں اس کے اوپر یوٹیلائز ہو جاتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن اوور آل سیکٹرز کون سے ہوں گے جس پہ گورنمنٹ کا کین انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ سر اگین کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ, جس کے اندر آپ کے سیمنٹس آ جاتے ہیں, آپ کی گلاس انڈسٹری آ جاتی ہے, آٹو موبائل سیکٹر آ جاتا ہے, اسٹیل انڈسٹری آ جاتی ہے. میرے خیال سے یہ سیکٹرز جو ہیں کہ کیمیکل سیکٹر آ جاتا ہے یہ, اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑے بہت ہی ہمارے بڑے برانڈ ہے پاکستان کا اینگرو جو کہ ایک نیا پلانٹ لگانے جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ فوکس ہے. انہوں نے انٹرسٹ ریٹ, اگین انٹرسٹ ریٹ پہ واپس آتے ہیں جو نیچے کیے ہوئے ہیں, دیٹ از آلسو ریزن why they're making this investment right now. اچھا, ٹیکسز کے حوالے سے ایک اور بات یہ آ رہی ہے کہ اس وقت اس بار کافی زیادہ پریشر ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ پروڈکٹس اینڈ سروسز کے ٹیکسز کو ایک طریقے سے یکجا کر دیا جائے اور ایک اسٹینڈرڈائز کر دیا جائے. اس وقت پاکستان میں ٹیکس کا جو نظام ہے وہ کافی زیادہ برا حال ہے. نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا اگین ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ کس طریقے سے پورا ہو سکے گا؟ آئی تھنک کہ ابھی تک آپ نے جو دیکھا ہوگا, دیکھیں یہ سب تجاویز ہیں. یہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ کویشچن ہے یہ اگر ہم لوگ FATF سے لنک کریں تو اٹس گونا میک سینس, بیکاز یہ ساری چیزیں ہو اسی کی وجہ سے رہی ہیں. صحیح ہے. اور اب آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, آپ بینک میں 25,000 روپے بھی یا 10,000 روپے بھی جمع کرانے جائیں وہ بولتے ہیں ID کارڈ کی کاپی چاہیے. تو آبویسلی یہ براڈر فائنینشیل انکلوژن کے لیے ہی کیا جا رہا ہے. تو آبویسلی اب ہم نے دیکھا ہے کہ 27 ہماری وہ تھیں کنڈیشنز, اس میں سے 21 تک تو ہو گئی ہیں اور کچھ رہ گئی ہیں جو کہ اگر ہو جاتا ہے تو ایک یہ بھی پازیٹیو فیکٹر ہے. اور جو آپ کا سوال تھا کہ کیسے انکلوڈ کریں گے سروسز اور ان کو, ہمارے IT ایکسپورٹس بہت زیادہ بوم کر رہے ہیں تو آبویسلی اس کو بھی ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے کسی طرح. ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا میکینزم ہو کہ یہ ہو جائے, بٹ بیکاز ایک ایکسپورٹ اورینٹیڈ سیکٹر ہے, ہو سکتا ہے گورنمنٹ اتنا پریشر نہ ڈالے اس چیز کے اوپر. نعمان, جس طریقے سے یہ گروتھ کے نمبرز آ رہے ہیں سیکٹرز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے, لیکن اسٹاک ایکسچینج میں جو گروتھ دیکھنے میں آ رہی ہے بڑی انسرٹن گروتھ نظر آئی ہے. گزشتہ سالوں کے حوالے سے اس بار کی جو گروتھ ریشوز ہیں سیکٹرز وائز وہ کس طریقے سے رہے؟ کس کی بات مطلب اوور آل اگر ہم پرفارمنس دیکھیں سیکٹرز کی, جتنا گورنمنٹ نے بجٹ میں انفلوئنس کیا اتنی کیا گروتھ نظر آئی ہے ہمیں, یا آنے والے دنوں میں ان سیکٹرز میں گروتھ نظر آئے گی؟ یار دیکھیں آنے والے دنوں میں گروتھ نظر آ سکتی ہے. میں اس لیے پریسائز بھی کر دوں کہ کنسٹرکشن سیکٹر میں سیمنٹ سیکٹر کہیں چلا ہے تو کہیں اسٹیل سیکٹر نہیں چلا. بہت سے ڈفرینٹ سیکٹر ایک ہی ڈومین میں آتے ہیں, بٹ کچھ کمپنیز نے پرفارم کیا, آؤٹ پرفارم کیا, اور کچھ کمپنیز ابھی بھی اسی سطح پہ موجود ہیں. بیسیکلی اس میں اگر آپ اوور آل بات کریں, جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں تو ہم بات وہی کریں گے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. تو ڈیولپمنٹ میں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارا ایک سیکٹر ہے جو کہ فواد مس کر گئے ہیں, میں اس میں ایڈیشن کروں گا کہ ہم IT سیکٹر کو مس کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ جو گورنمنٹ کا کین انٹرسٹ ہے وہ IT سیکٹر کی طرف بھی ہے. جیسے عمران خان صاحب جو ہیں ابھی لاہور کے اندر کئی نئے مطلب IT پارکس بنا رہے ہیں, اور
اوور آل اگر ہم بات کریں تو آئی ٹی سیکٹر کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی جو مارکیٹ کے اندر جو ایک تیزی آ رہی ہے, اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کا جو آئی ٹی سیکٹر ہے وہ بہت تیزی سے رن کر رہا ہے, جو کہ آنے والے دنوں میں اس کی سب سے بڑی ایگزامپل ہمارے پاس روشن ڈیجیٹل ہے, کیونکہ روشن ڈیجیٹل بھی ڈیجیٹلائزیشن آئی ٹی کے حوالے سے ہی ہے. اور اس میں ایک بہت بڑا انٹرسٹ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں $1 بلین کا انہوں نے ویلکم کیا تھا ابھی اپریل کے اندر ہی. تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہے. تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی اوور آل سیکٹرز ہیں ہمیں اس میں آئی ٹی سیکٹر کو بھی نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے. آئی ٹی سیکٹر کو تو نظر رکھے, اور اس پہ میں بالکل ہم اس پہ بات بھی کرتے ہیں, لیکن ساتھ اگر ہم بجٹ کے حوالے سے بات کریں تو جو پوسٹ بجٹ اور پری بجٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں مارکیٹ کے حوالے سے, وہ ذرا اس کے اوپر اگر ہائی لائٹ کرتے ہیں تھوڑا سا. مارکیٹ ایکسپیکٹیشن کے اوپر چلتی ہے, بالکل فارورڈ ایکسپیکٹیشن پہ. تو بجٹ سے پہلے یوزلی 3 سال ہو گئے ہیں اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے. آئی تھنک مجھے یاد ہے کہ جب 18 کا بجٹ آیا تھا تو وہ پہلے گورنمنٹ نے دیا تھا, پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بعد انہوں نے ری وزٹ کیا تھا بجٹ کو. اسٹل آپ کی جو پرفارمنس ان دا اسٹارٹنگ ہوتا ہے, جب ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے, اس وقت آپ کی پرفارمنس تقریباً پچھلے 3 سالوں میں ایوریج جو پرفارمنس رہی وہ کوئی 5 سے 7% اپورڈ رہا. ٹھیک ہے, اس کی ایکسپیکٹیشن بلٹ اپ ہوئی کہ گورنمنٹ سے دیکھیں مینلی جو ایکسپیکٹیشن بلٹ اپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لوور ٹیکسز ان کیپٹل مارکیٹس. یہ سب سے بڑی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. جب بھی بجٹ شروع ہوتا ہے سب سے بڑی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں لوور ٹیکس ریٹس ان دی کیپٹل مارکیٹ ٹو انسینٹیفائز دی انویسٹر وچ از ویری لیس ان نمبرز ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز ان دا ورلڈ. آپ کو تو پتا ہے کہ نمبرز کیا ہے, کتنے انویسٹرز ہیں, کتنے یو آئی کھلے ہوئے ہیں. اس کو بوسٹ کرنے کے لیے پیپل آلویز وانٹ کہ ہم ٹیکسز کو کم کر کے اس انڈسٹری کو بوسٹ کریں. سیکنڈ, ہماری جو ایکسپیکٹیشن بلٹ ہوتی ہے ایز این انویسٹر اور کسی انویسٹر کی کہ جو سیکٹرز ہیں جو مارکیٹ میں آلریڈی کام کر رہے ہیں ان میں انسینٹیو کیا جائے. ابھی رائٹ ناؤ وی ایکسپیکٹنگ کہ 3 مہینے پہلے انہوں نے انٹر کارپوریٹ ڈویڈنڈ پہ ٹیکس جو ہے وہ ریموو لگایا تھا واپس سے, تو اس کی ریموول کی باتیں ہو رہی ہیں. دیٹ انٹر کارپوریٹ جو ٹیکس ڈویڈنڈ تھا اس کو ٹیکسیبل ہو گیا تھا, اس کو ختم کیا جائے. پھر سی وی ٹی سی جی ٹی میں ہمیشہ بات ہوتی ہے جو پروپوزل میں بھی ضرور ملیں گی آپ کو ہر سال کی, آپ کو ہر سال کے پی ایس ایکس کے پروپوزل میں یا آپ وہ اس لیے چھوڑ دی جاتے ہیں تاکہ پی ایس ایکس میں کچھ ریکمنڈیشن میں کچھ لائنیں کم لکھنی پڑیں, کچھ 4-6 لائن تو ہر سال وہی نظر آتی ہیں. ایکچولی وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ بیس بڑھانے کی بات ایکچولی. دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ پالیسی کے اوپر, بہت امپورٹنٹ ہے. اگر یہی گورنمنٹ کسی اور گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہوتی تو پروبیبلی میں بہت ایکسپیکٹ کرتا کہ شاید کوئی چینج آ جائے, بٹ مجھے نہیں لگتا کہ ود دس گورنمنٹ جو ان کا فوکس ہے وہ کیپٹل مارکیٹ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے. ابھی فوکس سینٹرک جو ہے نا وہ اکنامک گروتھ ہے, پرفارمنس ہے. 2 years already been passed. Next 2 years are very crucial before election campaign. It's very crucial. If you're not able to perform in the economy, the numbers, so you won't be able to get another 5 years. So آپ کو یہ پرفارمنس دکھانی پڑے گی, اور اس پرفارمنس کے لیے ہماری اسٹاک مارکیٹ پری ایمپٹ موو کرتی ہے. 44,000 سے انڈیکس آج 46,800 پہ کلوز ہوا ہے. پری ایمپٹ مارکیٹ بڑھ گئی ہے آلریڈی 3% آلریڈی مارکیٹ اپورڈ. بجٹ سے پہلے کتنی مارکیٹ انکریز ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ مور 5% مور, اراؤنڈ 3,000 پوائنٹ, 2,000 پوائنٹ ضرور, 2 سے 2,500. اور موسٹلی جو موومنٹ ہوگی کس سیکٹرز میں نظر آ سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی تک جو پرانی موومنٹ ہے 1 سال کی بات کروں, فرام بجٹ ٹو بجٹ, پچھلے سال سے اب تک کی بات کروں تو سب سے زیادہ بڑی پرفارمنس تھی گلاس اینڈ سیرامک میں. صحیح ہے, جو کہ کنسٹرکشن کا ون آف دا کور سیکٹر ہے. صحیح ہے. سیکنڈ تھی ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ کمیونیکیشن, جو بات نعمان نے کی, جو آئی ٹی سیکٹر تھا. ان کی موومنٹ تقریباً 200% تھی ایوریج. 300% سیرامک تھا, تقریباً 200%, 150% تقریباً, اور کچھ بچے کچھ شیئر سے انہوں نے اب ریسنٹلی پرفارم کر دیا. اچھا میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا آپ کو. اس کے اندر جو موومنٹ ہے, ریفائنری تھا, انرجی تھا, سیمنٹ تھا. سیمنٹ واز اپ بائی 70%. آپ کو 2 سیکٹر بتاتا ہوں جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے بیسس پہ دا لارجسٹ سیکٹر ان پی ایس ایکس کمپلیٹ یونیورس. بینکنگ کا 16% ویٹیج ہے, ٹھیک ہے, اور آئل اینڈ گیس کا 11.7% ویٹیج ہے. بالکل صحیح. دونوں ٹاپ ٹاپ میں نہیں ہے پرفارمنس میں, دونوں نہیں ہے, کافی عرصے سے نہیں ہے. تو دیکھیں میں آپ کو جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا, اب ان سیکٹر پہ فوکس کیا جائے گا جن کی ویٹیج بھی بہتر ہو, اور اس سے انڈیکس ویٹیج. اور آپ نے ایک بات کہی بھی تھی شروع میں, یا آپ اس پہ ضرور فوکس کریں گے کہ 50,000 انڈیکس کی باتیں ہوتی تو ہے, میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ وہ بینچ مارک کب
میٹ ہوگا یا وہ ہم کب اس کو پہنچیں گے؟ میرا سوال یہی ہے اور آپ لوگ تینوں سے یہ سوال ہے کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ریسنٹلی مارکیٹ جس طریقے سے پرفارم کر رہی ہے اس میں کافی زیادہ ایسے سکرپٹس پرفارم کر رہے ہیں جس کے حوالے سے ہم سالوں تک دیکھتے تھے کہ وہ سکرپٹس اسی لیول پہ ہیں اور اسی لیول پہ رہتے تھے. لیکن پہلے کی جو مارکیٹ پرفارم کرتی تھی جب ہم ارلی 2004-5 میں چلے جائیں, وہ بلو چپ کمپنیز میں لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا تھا, انویسٹمنٹ ہوتی تھی, جو لانگ ٹرم گینز کر رہے ہوتے تھے. اب مارکیٹ کے ٹرینڈز تبدیل ہو چکے ہیں, لوگ ڈفرنٹ طریقے سے سوچ رہے ہیں یا مارکیٹ ڈفرنٹ ہو چکی ہے؟ لوگ ڈفرینٹ طریقے سے بھی سوچ رہے ہیں, اور مارکیٹ کے اندر جو پروفیٹیبلٹی کا جو پروفیٹیبلٹی کووڈ کے بعد پروفیٹیبلٹی ایز این ہول انڈسٹری کا جو ڈائریکشن ہے وہ موو ہو گیا. ٹیکنالوجی میں کب اتنی اچھی پروفیٹیبلٹی آتی تھی؟ میں نے تو نہیں دیکھا پچھلے 10 سال میں کوئی ٹیکنالوجی سائٹ پہ اتنی بڑی موومنٹ آئی. اسی طرح سیکٹرز چینج ہوئے, پرفارمنس چینج ہوئی ہے ان سیکٹرز کی, کووڈ کی وجہ سے پرفارمنس چینج ہوئی ہے. جو مینز ہائی لائٹ سیکٹر تھے ان میں کام کم ہو گیا, لاک ڈاؤن ہوا, چیزیں بند ہوئیں. وہ چیزیں اب رادر دین گوئنگ ٹو ڈائریکٹلی ٹو دا آفس, بہت ساری ابھی بھی کمپنیز ایسی ہیں جو ورک فرام ہوم کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, ورک فرام ہوم کر رہی ہیں, اٹ مینس دیٹ دے آر یوٹیلائزنگ دیئر ریسورسز آن اے ڈفرنٹ لیول. اسی طرح انڈسٹری مینوفیکچرنگ لاسٹ ایئر اس ٹائم پہ دا کووڈ واز ایٹ پیک فرسٹ ویو اینڈ موسٹ آف دا انڈسٹریز ور کلوز ڈاؤن. ٹیکسٹائل ہو گیا, سیمنٹ ہو گیا, ساری انڈسٹریاں بند پڑی تھی. یہاں لوگوں کی جابس تھیں, لوگوں کا کام تھا, ایکٹیویٹی کم ہو گئی تھی. بٹ وہ ریوائیو ہو رہا ہے, اور وہ کوانٹم سے ریوائیو ہو رہا ہے. بٹ یہ ریوائیول کیا سیکٹرز پہ امپیکٹ کرے گا نعمان؟ اچھا, میں آپ کے سوال سے پہلے میں ساتھ کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ میرا اصل میں ڈائریکٹ انٹریکشن رہتا ہے انویسٹرز کے ساتھ. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو کووڈ کے بعد کا جو سینیریو ہے, جس طرح سے بھی ساتھ نے کہا کہ ورک فرام ہوم ہو رہا ہے اور کافی ان امپلائمنٹ بھی ہوئی ہے, تو جو انویسٹرز کا مائنڈ سیٹ ہے وہ تھوڑا شارٹ ٹرم پہ چلا گیا. جیسے پہلے ہوتا تھا نا کہ جی اسٹاک مارکیٹ میں ہے لانگ ٹرم, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا آئل اینڈ گیس سیکٹر ہوتا تھا, اس میں ہم ڈویڈنڈ ییلڈز کے لیے آتے تھے. اب ان کی ڈویڈنڈ ییلڈز بھی گر گئی ہیں اور جو ڈائنامکس ہے مارکیٹ کے وہ چینج ہو گئے ہیں. تو جو انویسٹرز کا جو پرسپیکٹس ہے اب وہ کیا ہے, شارٹ ٹرم آ گیا. اسی وجہ سے آپ کے جو وہ سیکٹرز ہیں جو پہلے کبھی پرفارم نہیں کرتے تھے, لائک آئی ٹی سیکٹر ہو گیا یا آپ کے دوسرے جو سیکٹرز ہیں جس میں اتنی زیادہ ویٹیج نہیں تھی, تو اب ان سیکٹرز میں کام ہو رہا ہے ڈیو ٹو شارٹ پروفیٹیبلٹی. اچھا, وہ تو کام ہو رہا ہے, لیکن میرے سوال ابھی بھی وہیں پہ, وہ سکرپٹس جو کہ کووڈ کے آنے سے کام شروع ہوا, ٹھیک ہے, کچھ سکرپٹس جو کووڈ کے پورے ٹینیور میں نہیں چلے اب وہ چلنے لگے, ان کے پیچھے ایسا کیا ہو گیا؟ راتوں رات مارکیٹ میں ایسی کیا تبدیلی آنے لگی ہے؟ آئی تھنک میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. آئی تھنک ایک سب سے بڑا فیکٹر جو ہم لوگ مس کر رہے ہیں اسپیشلی ود دی ایڈونٹ آف کووڈ از انفارمیشن فلو. جو دی ایڈونٹ آف سوشل میڈیا ان پاکستان اینڈ دا رائزنگ سیلولر نمبرز اینڈ ایوری تھنگ, انفارمیشن فلو جو ہے بہت تیز ہو گیا. اور جیسے اگر وہ انفارمیشن سچ ہو یا جھوٹ ہو, دیٹ ڈزنٹ میٹر. انویسٹر کو کچھ فروٹ چاہیے ہوتا ہے جس کے اوپر وہ انویسٹ کرتا ہے, اینڈ اینی پیس آف انفارمیشن وچ از ریڈیلی اویلیبل رائٹ ناؤ, وہ ان کو ملتی ہے تو دے ایکٹ اپون اٹ ان آرڈر ٹو میک اے ڈیسنٹ ریٹرن. اچھا, آپ کا یہ پوائنٹ آگے بڑا زبردست ہے اور یہ اس پہ ضرور بات کریں گے, لیکن اس وقت انفارمیشن کے حوالے سے بات کی, ٹیکنالوجی کے سیکٹر کے حوالے سے بات کریں. یہ سارے سیکٹرز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کام کرنے والے یہ سارے پاکستان سے کے اکانومی کا حصہ ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں جس طریقے سے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, روشن ڈیجیٹل کا امپیکٹ آ رہا ہے. انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اکاؤنٹس ابھی تک اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں شاید آج سے کافی عرصے پہلے موجود تھے. اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے فائنل سیگمنٹ میں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتا ہے.